Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel बेरहम यार मेरा by रिमशा हयात. It is actually a requested novel जिसकी रिक्वेस्ट मेरी एक प्यारी सी लिसनर ने की है एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि मेरे चैनल की पहली रिक्वेस्ट है. मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में कि ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह रिक्वेस्ट करते रहेंगे. चलें देर किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड. डैड, आप समझ नहीं रहे, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, शम्स ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा. वो कब से अपने बाप को समझा रहा था, जो समझने का नाम नहीं ले रहे थे. बेटा, एक गरीब घराने की लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगा. अगर तुम चाहो तो वो लड़की आज रात तुम्हारे बेडरूम में मौजूद होगी, लेकिन शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा. शफीक साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया और वहाँ से चले गए. डैड, मुझे वो लड़की एक रात के लिए नहीं चाहिए, मुझे वो सारी ज़िंदगी के लिए चाहिए. और शादी तो मैं इसी लड़की से करूँगा, वो भी आपकी रजामंदी से. शम्स ने दिल में सोचा और ख़ुद भी वहाँ से चला गया. राबी बेटा, तुम्हारी जॉब का क्या बना? तहमीना बेगम ने अपनी बेटी से पूछा. अम्मी, इंटरव्यू तो दे आई हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे वो जॉब मिल जाएगी, राबी ने मायूसी से कहा. राबी बीए की तालिबा थी, बाप अक्सर बीमार रहता था. राबी ने सोच लिया था कि अपनी पढ़ाई के साथ जॉब भी स्टार्ट करेगी ताकि अपने बाप का सहारा बन सके. लेकिन राबी काफ़ी इंटरव्यूज़ दे चुकी थी, लेकिन अभी तक राबी को जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि राबी के पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तहमीना बेगम ने प्यार से कहा. अच्छा चलो खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, तहमीना बेगम ने उठते हुए कहा. अम्मी, खाना किसने बनाया है? राबी ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा. और राबी को यकीन था कि इसकी माँ फैरी का नाम लेगी. बेटा, तुम्हारी नालायक बहन को कहा था, पता नहीं अब इसने खाना खाने लायक बनाया भी है कि नहीं, तहमीना बेगम ने नखुवत से कहा. इनके चेहरे पर जो नरमी राबी से बात करते वक्त थी, अब इसकी जगह नफरत ने ले ली थी. अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, फैरी से काम ना करवाया करें, वो अभी छोटी है, इसे पढ़ने दें, राबी ने अपनी माँ को कहा. छोटी? पूरी 18 साल की हो चुकी है तुम्हारी फैरी, और करती ही क्या है? अगर मैंने थोड़ा बहुत काम कह भी दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है, तहमीना बेगम ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई थी. राबी को फैरी बहुत अजीज़ थी. इसके घर में ना तो तहमीना बेगम फैरी को पसंद करती थी और ना ही फ़ारूक साहब फैरी से ठीक से बात करते थे. राबी को एक बात समझ नहीं आती थी कि फ़ारूक साहब क्यों अपनी बेटी से बात नहीं करते. तहमीना बेगम की नफ़रत इसलिए थी क्योंकि फैरी इनकी सौतेली बेटी थी, लेकिन फ़ारूक साहब को तो वो खून थी. अगर तहमीना बेगम कभी कभी गुस्से में फैरी को डांटती तो फ़ारूक साहब इनको नहीं रोकते, खामोश रहते या वहाँ से चले जाते. फिर राबी अपनी माँ को रोकती थी. बहू, हैदर शाह कहाँ हैं? दाजी ने अपनी रौबदार आवाज़ में हीरा बेगम से पूछा. दाजी, वो कुछ दिनों के लिए वजदान शाह के पास शहर गया है, हीरा बेगम ने अदब से जवाब दिया. पता नहीं अपना कारोबार होने के बावजूद शाह को क्या पड़ी है, वो शहर में अपना कारोबार सेट किया हुआ है. मैं मानता हूँ आज वजदान शाह का नाम मशहूर बिजनेसमैन में शामिल होता है, लेकिन इसे अपने घर वालों का भी ख्याल होना चाहिए, दाजी ने कहा. दाजी, आप जानते तो हैं छोटे शाह को गांव में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चला गया, हीरा बेगम ने उदासी से कहा. हीरा बेगम को हैदर की तरह वजदान भी बहुत अजीज़ था. हैदर तो अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर ही पाया जाता था. बीवी, बहू, मैं हैदर के लिए एक फ़ैसला किया है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होगा, दाजी हीरा बेगम से बोले. दाजी हीरा बेगम के सर पर प्यार करके वहाँ से चले गए. जब माहीन बेगम हीरा के पास आईं. माहीन, तुम जानती हो दाजी क्या चाहते हैं, लेकिन हैदर कभी भी इनकी बात नहीं मानेगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हीरा बेगम ने कहा. भाभी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा, टेंशन लेने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, माहीन ने फ़िक्रमंदी से हीरा को कहा. हीरा माहीन की फ़िक्र पर मुस्कुरा दी, लेकिन माहीन जानती थी उन्होंने हीरा को हौसला दे दिया है, लेकिन दाजी अपनी ज़िद के पक्के हैं. पर दादी भी ये जानते थे कि इनका पौधा जिंद में इनसे 4 कदम आगे है. अब क्या होगा ये तो हैदर शाह के आने पर ही मालूम होना था. दादी गांव के चौधरी थे, इनके पास अपने मिसाइल लेकर लोग आते थे. दादी के गांव में बहुत बड़ी हवेली थी. दादी के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं. सबसे बड़े बेटे का नाम सुलेमान शाह और छोटे बेटे का नाम वसीम शाह था. सुलेमान की शादी इनकी कज़न हीरा से हुई थी. हीरा नरम दिल की मालिक थी, हर काम सुलह से करने वाली, हर एक का सोचने वाली. इनका एक बेटा था हैदर शाह. छोटे बेटे की शादी भी अपनी कज़न से हुई थी, जिसका नाम माहीन था. हीरा और माहीन दोस्त थी और इन दोनों की नेचर भी बहुत सॉफ्ट थी.
اور ان دونوں نے اپنے نرم مزاجی سے حویلی کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا وجدان شاہ تھا۔ داجی کی بیٹی کا نام عالیہ تھا۔ وسیم شاہ کی شادی کے بعد عالیہ کی شادی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم نے اپنی پسند سے فیملی سے باہر شادی کی تھی۔ داجی نے عالیہ سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ داجی کی بیوی ثریا نے بہت کہا کہ بیٹی کو معاف کر دیں، لیکن داجی نے عالیہ کو معاف نہیں کیا کیونکہ داجی فیملی سے باہر رشتہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ داجی نے عالیہ کو معاف نہیں کیا، لیکن ثریا بیگم اکثر اپنے شوہر سے چھپ کر عالیہ کو ملنے جاتی تھیں اور ان کے ساتھ حیدر ہوتا تھا۔ جب عالیہ نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا تو حیدر بہت خوش تھا۔ حیدر نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی اینجل ہے۔ اس وقت ثریا بیگم اپنی بیٹی کے پاس موجود تھیں۔ اس کے بعد حیدر یا تو اپنی دادی کے ساتھ عالیہ کی طرف جاتا یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، لیکن داجی کو ان سب کا معلوم نہیں تھا۔ حیدر کو اپنی اینجل کے ساتھ کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی 6 سال گزر گئے جب حویلی میں خبر پہنچی کہ عالیہ اور اس کی بیٹی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی موت ہو گئی ہے۔ حیدر اس وقت 12 سال کا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پھپھو اور اینجل دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ خبر سن کر داجی ٹوٹ گئے تھے۔ عالیہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ثریا بیگم یہ خبر سن کر خالق حقیقی کو جا ملی۔ دوسری بیٹی کا نام صدف تھا۔ صدف بیگم کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ صدف بیگم داجی کے پاس ہی رہتی تھیں۔ ان کی شادی بھی اپنے ایک کزن سے ہوئی تھی جو زیادہ امیر نہیں تھا۔ داجی گاؤں کے چودھری تھے۔ ان کی اپنی کافی زمینیں تھیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ صدف بیگم کی بڑی بیٹی کا نام صوفیہ اور چھوٹی بیٹی کا نام سارہ تھا اور ان کے بیٹے کا نام ابان شاہ تھا۔ ابان حیدر اور وجدان سے کافی مختلف تھا۔ اسے ان دونوں سے ہمیشہ چڑ رہتی تھی۔ حیدر وجدان سے 2 سال بڑا تھا، لیکن دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ حیدر بڑا ہے۔ دونوں ہم عمر لگتے تھے۔ دونوں کزن ہونے کے ساتھ کافی اچھے دوست بھی تھے۔ وجدان کو گاؤں کا ماحول بالکل پسند نہیں تھا اور داجی کی رسموں سے تو وجدان کو ہمیشہ چڑ تھی۔ اس لیے وجدان جب 15 سال کا ہوا تو گھر والوں کی ناراضگی مول لے کر شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر وجدان نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور ساتھ جاب بھی کرتا رہا۔ حیدر نے وجدان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وجدان نے اپنا بزنس شروع کیا اور آج وجدان کی کمپنی کا نام ہر جگہ مشہور تھا۔ حیدر گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ حیدر اپنی پڑھائی کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ 3 سال پہلے ہی گاؤں واپس آیا تھا اور گاؤں کی ساری ذمہ داری کو سنبھالا تھا۔ ابان اپنی موج میں رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب اتنا پیسہ ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ کر تو دیا تو نے منحوس سارا سالن جلا دیا۔ تہمینہ بیگم نے فہری کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ فہری کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین میں گر رہے تھے۔ یہ تو اب روز کا معمول تھا، لیکن فہری کو عادت ہونے کے بجائے مزید تکلیف ہوتی تھی۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ دھیان کہاں تھا تیرا؟ بول، تہمینہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اس سے پوچھا، جس سے رابی نے بیچ راستے میں پکڑ لیا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے، رابی نے غصے سے اپنی ماں کے ہاتھوں سے فہری کے بال آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ تو کیوں اس کی حمایت کرنے آ جاتی ہے؟ کام سکھا رہی ہوں اس کو، اگلے گھر جا کر میرا نام بدنام کرے گی۔ ماں تو بھاگ گئی اپنے عاشق کے ساتھ اور اس مصیبت کو ہمارے سر چھوڑ گئی ہے، تہمینہ بیگم نے نفرت سے فہری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فہری کے دل پہ یہ ساری باتیں خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ امی بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے آپ کا؟ کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ میری ایک بات آپ غور سے سن لیں، اگر آپ ایسے ہی کرتی رہیں تو میں فہری کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، رابی نے کہا اور فہری کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ تہمینہ بیگم حیران و پریشان کھڑی اپنی بیٹی کی باتوں پر غور کر رہی تھیں، جو اپنی سوتیلی بہن کے لیے اپنی ماں سے لڑ رہی تھی۔ سر، آپ سے حیدر شاہ ملنے آئے ہیں، وجدان کی سیکریٹری نے وجدان کو کال کر کے بتایا، جو اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ تم نے ابھی تک ان کو باہر کیوں روک رکھا ہے؟ ایڈیٹ، سوری بول کر اندر بھیجو، وجدان نے غصے سے کہا۔ یہ سیکریٹری نہیں تھی، اس لیے اسے وجدان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اوکے سر، سیکریٹری نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سر سوری، پلیز آپ اندر آ جائیں، سیکریٹری نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وجدان نے کیا کہا ہوگا۔ وجدان اس وقت کالی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، کندھوں پر سفید شال رکھی ہوئی تھی، پاؤں میں پشاوری چپل پہنی تھی۔ آفس میں ہر ایک کی نگاہ کا مرکز اس وقت حیدر شاہ بنا ہوا تھا۔ کالی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک چمک تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ یار، بوس کا کزن تو بوس جیسا ہی ہینڈسم ہے، پتہ نہیں کس کا نصیب ہوگا، ایک لڑکی نے سر داہ بھرتے ہوئے کہا۔
جلدی جلدی سے اپنا کام کر لیں ورنہ بوس نکالنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، دوسری لڑکی نے کہا۔ پھر دونوں کام کرنے لگیں۔ رابی فیری کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ ابھی آپ کو امی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، فیری نے اپنے گال سے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا جہاں پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ چپ، ایک دم چپ رابی، رابی نے فیری کو کہا اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور فیری کے گال پر کریم لگانے لگی۔ رابی کو آج اپنی ماں پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ آج اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے بھی کبھی اسے ذرا سا ڈانٹا اور فیری کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھیں۔ آج بھی رابی کا انٹرویو تھا لیکن راستے میں ہی اسے کال آ گئی اس کا انٹرویو 2 دن بعد ہوگا، اس لیے گھر واپس آ گئی تھی۔ لیکن جب اپنی ماں کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں فیری کو ناپسند کرتی ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کب تک ایسے مار کھاتی رہو گی؟ بولو، کم از کم اپنے بچاؤ کے لیے تو آواز اٹھاؤ۔ اگر امی تمہیں مارتی رہیں گی تو کیا مار کھاتی رہو گی؟ رابی نے اپنا غصہ فیری پر نکالا جو منہ نیچے کیے رو رہی تھی۔ رابی کو جب احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول پڑی ہے تو فیری کو گلے لگایا جو اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، پلیز رونا بند کرو۔ آپی، میری ماما بھاگی نہیں تھیں، وہ لوگ ان کو لے گئے تھے۔ امی یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ بابا کو میں نے بتایا لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ بھاگی نہیں تھیں، فیری نے کہا اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ فیری میری جان، میں جانتی ہوں تم سچ بول رہی ہو اور ہم ایک دن ماما کو ڈھونڈ لیں گے، تم رونا بند کرو۔ رابی نے فیری کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات تو سچ ہے، تم روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی ہو، رابی نے پیار سے فیری کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تھا، فیری روتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا جبکہ رابی کا بائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ گرے کلر کی آنکھیں، سفید رنگ، خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ اور چھوٹی سی ناک جس میں چھوٹی سی بالی پہنی ہوئی تھی۔ فاروق صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلی بیوی میں سے فریال تھی۔ فاروق صاحب کی پہلی بیوی ایک رات غائب ہو گئی تھی۔ تہمینہ بیگم فاروق صاحب کو پسند کرتی تھیں اور انہوں نے پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ فاروق کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چونکہ فاروق نے پہلی شادی اپنی پسند کی تھی اور یہ بات تہمینہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ فاروق کی شادی سے پہلے تہمینہ کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ تہمینہ کے گھر والوں نے زبردستی تہمینہ کی شادی کر دی تھی۔ 3 سال بعد تہمینہ کو طلاق ہو گئی تھی جس کی وجہ آج تک اسے معلوم نہیں ہوئی۔ تہمینہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رابیل تھا۔ رابیل اس وقت 2 سال کی تھی۔ فاروق کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی تھی جس کا نام فریال رکھا تھا۔ فاروق صاحب اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ شادی کے 7 سال بعد ایک رات فاروق صاحب کی بیوی غائب ہو گئی۔ فاروق صاحب بہت کمزور ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے ان کی حالت دیکھی تو فاروق کی شادی تہمینہ سے کر دی اور پھر فاروق صاحب اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آ گئے۔ تہمینہ بیگم 6 سال کی فیری کو باتیں سناتی تھیں کہ تمہاری ماں بھاگ گئی ہے۔ اس وقت تو فریال کو ان کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے ان سب باتوں کا مطلب سمجھ آنے لگا۔ فاروق صاحب اپنی بیوی کے غائب ہونے پر خاموش ہو گئے تھے، فریال سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ رابیل کو فریال بہت پسند آ گئی تھی۔ رابیل کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی ماں اس کی فیری کو نہ ڈانٹے۔ فاروق صاحب نے تو پہلے ہی فیری کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا، اسے صرف رابیل سنبھالتی تھی۔ حیدر آفس کا دروازہ نوک کر کے روم میں داخل ہوا تو اس کا دوست، اس کا کزن اور اس کا بھائی سامنے کرسی پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ وجدان نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں مہنگی سی گھڑی، بالوں کو اچھی طرح جیل سے سیٹ کیا گیا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور بھوری آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھیں۔ وجدان نے اپنا کوٹ پیچھے اپنی کرسی کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا اور کف کو فولڈ کیا ہوا تھا۔ حیدر اپنے خوبرو بھائی کو دیکھ رہا تھا جو کسی بھی انسان کو متاثر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ یار، تجھ پر سچ میں شلوار قمیض بہت سوٹ کرتی ہے، وجدان نے حیدر کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ حیدر وجدان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اس وقت وجدان بالکل مختلف لگ رہا تھا، صرف اپنے بھائی کے سامنے، حیدر شاہ کے سامنے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ حویلی چکر لگا لیا کرو، چچی جان بہت یاد کرتی ہیں، حیدر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، میں نے تو ماما سے کہا تھا یہاں آ جائے میرے پاس، لیکن وہ مانتی ہی نہیں، اور تمہیں تو معلوم ہے وجدان کچھ کہنے ہی والا تھا جب حیدر نے اس کی بات پوری کی کہ تمہیں گاؤں کا ماحول پسند نہیں ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے کہا تو وجدان بھی ہنس پڑا۔ چل، ویسے بھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، باہر چلتے ہیں، حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جو حکم بوس، وجدان نے سر کو خم دے کر کہا۔
اور دونوں روم سے باہر نکلے۔ بے شک دونوں بہت ہینڈسم تھے، اگر کوئی ان کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یار کیا پرسنالٹی ہے دونوں کی، وجدان کی سیکرٹری نے دونوں کو دیکھ کر کہا جو کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ آفس سٹاف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا باس ہنستا بھی ہے۔ دونوں پاس والے ریسٹورینٹ میں لنچ کرنے چلے گئے۔ اف، پتہ نہیں مجھے جاب کب ملے گی، رابی نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ گرمی بھی آج بہت زیادہ تھی، کیوں نہ تھوڑی دیر سامنے والے ریسٹورینٹ میں بیٹھ جاؤں، پسینہ سوکھ جائے گا تو گھر چلی جاؤں گی، گھر بھی کافی دور ہے اور پیدل چل کر جانا ہے۔ یہ سوچتے ہی رابی اس ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی اور قدرے سنسان والے کونے میں بیٹھ گئی۔ اندر کا ماحول کافی اچھا تھا، یہ بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا، رابی کو کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ 10 منٹ وہاں بیٹھنے کے بعد رابی نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 3 بجے آ رہی تھی۔ اب مجھے نکلنا چاہیے، آج تو کافی دیر ہو گئی ہے، رابی نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ پکڑا اور دروازے کی طرف چلنے لگی۔ رابی نے دروازہ کھولا اور اسی وقت وجدان بھی اندر آ رہا تھا۔ دونوں کا زبردست تصادم ہوا۔ وجدان کا تو کچھ نہیں گیا، ہاں رابی زمین بوس ہو چکی تھی۔ رابی کو لگا شاید اس نے غلطی سے دروازے کی طرف جانے کے بجائے دیوار میں جا لگی ہے۔ رابی ابھی بھی زمین پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ تم اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی، وجدان نے غصے سے گھورتے ہوئے رابی سے کہا۔ رابی کا چہرہ نیچے تھا، لیکن جب اس نے سامنے والے کی بات سنی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ رابی ایک دم وجدان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ ماتھا گرنے کی وجہ سے لال تھا اور ناک غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر، اس حساب سے تو آپ بھی اندھے ہوئے، آپ کو بھی دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، رابی نے غصے سے کہا۔ وجدان تو رابی کی ہمت پر حیران ہی رہ گیا۔ آج تک کسی بھی لڑکی نے تو کیا لڑکے نے بھی وجدان سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وجدان اب اس لڑکی کا پورا معائنہ کر رہا تھا جس نے سفید کلر کی لمبی سی شال لی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے شال کی وجہ سے کور تھے۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، گلابی رنگ کے ہونٹ اور چھوٹی سی ناک میں ایک بالی تھی جو رابی اور فیری نے ایک جیسی پہنی تھی۔ بے شک سامنے کھڑی لڑکی سراپا حسن اور پرکشش تھی، اس کا گندمی رنگ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وجدان کو لگ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ رابی نے جب سامنے والے کو اپنا ایکس رے کرتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ باہر آ کر رابی نے وجدان کو لوفر لازمی کہا تھا، اگر وجدان یہ سن لیتا تو پکا گش کھا کر گر جاتا۔ کیا ہوا ہے تجھے، اندر نہیں جانا کیا؟ حیدر نے جب وجدان کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو کہا۔ حیدر کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ حیدر کا موبائل گاڑی میں رہ گیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ گاڑی سے اپنا موبائل لینے گیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وجدان نے کہا اور ٹیبل کی طرف چل دیا۔ حیدر بھی وجدان کے پیچھے چل پڑا۔ شمس نے فیری کو ایک مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ فیری کو دیکھنے کے بعد ہی شمس کا دل فیری کے لیے بے ایمان ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر شادی کرے گا تو فیری سے کرے گا۔ شمس نے جب یہ بات اپنے بابا سے کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ایک غریب گھر کی لڑکی کو کبھی بھی بہو نہیں بنائیں گے، لیکن شمس نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ شادی تو اسی لڑکی سے کرے گا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ شفیق صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ ڈیڈ، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، شمس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ شفیق صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیڈ، میں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں، شمس نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شفیق صاحب کو شمس کا چہرہ دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ تم ایسے کیسے سب کچھ چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ شفیق صاحب نے غصے سے کہا۔ ڈیڈ، اگر آپ میری بات مان لیں تو میں یہاں رک جاؤں گا، شمس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جو ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ شفیق صاحب کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ضد میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے ان کو اپنے بیٹے کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کرا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، شفیق صاحب نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، تھینک یو سو مچ، مجھے آپ کی ساری شرائط منظور ہیں۔ آپ شرط بتائیے، شمس نے اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے کہا۔ وہ میں تمہیں وقت پر آنے پر بتا دوں گا، شفیق صاحب نے شمس سے کہا۔ اوکے ڈیڈ، کب جانا ہے؟ پھر شمس نے جلدی سے پوچھا۔ صبر کر لو کچھ دن، چلتے ہیں، ابھی مجھے کچھ کام ہے وہ مکمل کر لوں، شفیق صاحب نے کہا۔ اوکے ڈیڈ۔ شمس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ شفیق صاحب مان گئے تھے۔ رابی گھر پہنچی تو اسے سب سے پہلے فیری نظر آئی۔ فیری کی نظر جب رابی پر پڑی تو جلدی سے رابی کے پاس آئی جو اپنی چادر اتار رہی تھی۔ آپی، آپ کا ماتھا اتنا لال کیوں ہوا ہے؟ فیری نے پریشانی سے پوچھا تو رابی کو وہ انجان شخص یاد آیا جو رابی کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ میں رابی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فیری کو کیا بولے۔ کیا آپی؟ فیری نے پوچھا۔ وہ میں دیوار سے ٹکرا گئی تھی، رابی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔
کیا آپ ہی دھیان سے چلا کریں نا، میں ابھی کریم لگاتی ہوں، فیری نے کہا اور کریم لینے چلی گئی۔ فیری واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کریم اور ٹھنڈا پانی تھا۔ فیری احتیاط سے رابی کے ماتھے پر کریم لگانے لگی۔ رابی کو ٹھنڈا پانی پی کر سکون ملا تھا۔ فیری یار اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو، بس ذرا سی لگی ہے، رابی نے فیری کو کہا جو کریم اتنے احتیاط سے لگا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا زخم ہے۔ بس ہو گیا آپی، فیری نے کہا۔ رابی فیری کا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑی۔ آپی آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، فیری نے کہا۔ اوکے جناب، جو حکم آپ کا، رابی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور فریش ہونے چلی گئی۔ بے شک دونوں سگی بہنیں نہیں تھیں، لیکن ان کا پیار سگی بہنوں سے بڑھ کر تھا۔ صدف، میں سوچ رہا ہوں حیدر آتا ہے تو اس کا نکاح صوفیہ سے کر دیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد وجدان کا سارا کے ساتھ کر دیں گے۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ داجی نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ داجی پہلے ہی سب کچھ طے کر بیٹھے تھے اور وجدان کو داجی کی انہی رسموں سے چڑ تھی۔ صدف کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ حیدر اچھا خاصا خوبرو اور خوبصورت مرد تھا، بھلا ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ شروع سے ہی سوچتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں۔ داجی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بار آپ حیدر سے پوچھ لے تو بہتر ہوتا، اگر اس نے منع کر دیا تو۔ صدف نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا، اور جس کی تلاش میں وہ لگا ہوا ہے وہ اسے کبھی نہیں مل سکتی، داجی نے کہا۔ یہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزرا تھا۔ جی بہتر، صدف نے خوشی سے کہا۔ دروازے کے باہر صوفیہ کھڑی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صوفیہ حیدر کو پسند کرتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وجدان نے حیدر سے پوچھا۔ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، حیدر نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ڈر؟ حیدر شاہ کو سوائے اللہ کے کس سے ڈر لگنے لگا؟ وجدان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اینجل کو لے کر جو میں اپنے دل کو تسلی دیتا تھا، جو مجھے امید تھی کہ میری اینجل زندہ ہے، لیکن اب لگتا ہے جیسے وہ سچ میں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اتنی کوشش کے بعد ہمیں مل جاتی۔ ڈر لگتا ہے مجھے، اگر میرا اتنے سالوں کا انتظار رائگاں چلا گیا اور اگر وہ سچ میں زندہ نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ اور پھپھو کا بھی کچھ معلوم نہیں ہے، حیدر نے بے بسی سے کہا۔ مایوسی تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، حیدر اتنا صبر کر کے اب اگر تم ایسے کہہ رہے ہو تو کیا فائدہ تمہارا اتنا انتظار کرنے کا؟ ہو سکتا ہے اب تم اپنی منزل کے قریب ہو اور اللہ تمہیں پھر سے آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ تم پھر سے آزمائش پر پورا اترتے ہو کہ نہیں۔ لیکن اگر تم ایسی باتیں سوچو گے تمہارے اتنے سالوں کا صبر یقین ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مایوسی اور ناامیدی تو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی۔ اللہ آزماتا ہے لیکن جب دینے پر آتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے، وجدان نے حیدر کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور شاید حیرت کو بھی کسی کے حوصلے کی ضرورت تھی جو وجدان نے پوری کر دی تھی۔ تھینک یو یار، مجھے ان سب باتوں کی بہت ضرورت تھی، حیدر نے وجدان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ وجدان حیرت کی بات سن کر مسکرا دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے حیدر کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی اینجل کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ حویلی میں تو کسی کو یقین نہیں تھا کہ اینجل زندہ ہے، لیکن وجدان کو ابھی بھی لگتا تھا کہ اینجل زندہ ہے۔ یہ دونوں کافی سالوں سے کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن دونوں کو اللہ پر پورا یقین تھا کہ ایک دن اللہ ان کی اینجل کو ان سے ضرور ملائے گا۔ حویلی میں نکاح کی تیاری چل رہی تھی۔ ماہین اور ہیرا بہت پریشان تھیں۔ ان دونوں کے شوہر بھی اپنے باپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے دونوں خاموش تھے۔ اب حیدر کا انتظار تھا۔ صدف تو ایسے شاپنگ کر رہی تھی جیسے لڑکا بھی راضی ہے۔ ہیرا حیدر کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ داجی نے منع کیا تھا۔ فیری، چلو تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں، تمہارے کپڑے کافی پرانے ہو گئے ہیں، رابی نے فیری سے کہا۔ نہیں آپی، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، مجھے ضرورت نہیں، اور ابھی تو آپ کو جاب بھی نہیں ملی تو پیسے کہاں سے آ گئے؟ فیری نے کہا۔ تم اس بات کی فکر مت کرو، میرے پاس پیسے ہیں، تمہارے 3-4 سوٹ آ جائیں گے، اور اب اگر تم نے منع کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، رابی نے کہا۔ آپی یہ غلط بات ہے، فیری نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، رابی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن آپی ہم اپنے گھر کے پاس جو مارکیٹ ہے وہاں جائیں گے، وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں، فیری نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری ماں، وہاں ہی چلے جائیں گے، اب چلو، رابی نے کہا۔ پھر وہ دونوں مارکیٹ سے نکل پڑیں۔ کیونکہ مارکیٹ گھر سے زیادہ دور نہیں تھی اس لیے دونوں پیدل جانے کا سوچا۔ وجدان، میں کل حویلی جا رہا ہوں، حیدر نے وجدان سے کہا جو جوگنگ کر رہا تھا۔ اوکے، لیکن کچھ دن تو اور رک دے، وجدان نے کہا۔ حیدر تو کچھ دنوں سے خود پریشان تھا، وہ وجدان کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ اسے حوصلہ دے سکے۔ ایک وجدان ہی تو تھا جو حیدر کو ٹھیک سے سمجھ سکتا تھا اور اس کی ہمت بڑھا سکتا تھا۔
اور وہی ہوا تھا۔ وجدان نے حیدر کی پریشانی دور کر دی تھی اور اسے بہت اچھی طرح سمجھا بھی دیا تھا۔ حیدر کو جو ٹینشن تھی وہ اب دور ہو گئی تھی۔ اب اس میں نئے سرے سے اپنی اینجل کو ڈھونڈنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ حیدر اتنے کمزور دل کا مالک نہیں تھا کہ اپنا دکھ درد اس نے وجدان کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے سامنے بھی نہیں۔ جب وجدان اور حیدر ایک ساتھ ہوتے تو کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی سنجیدہ رہنے والا حیدر اور خڑوس بوس وجدان ہے۔ تم شاید کچھ بھول رہے تھے، حیدر نے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وجدان نے عام سے لہجے میں کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں دوبارہ شہر آؤں گا تو تم واپسی پر میرے ساتھ گاؤں جاؤ گے، اور میں تو چاچی جان سے وعدہ بھی کر آیا ہوں، حیدر نے گھورتے ہوئے کہا۔ او شٹ، میں بھول گیا تھا، وجدان نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر، میری کچھ اہم میٹنگز ہیں، میں اگلی بار چلا جاؤں گا، وجدان نے پھر سے بہانہ بنانا چاہا۔ وجدان شاہ، ہم کل صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکل رہیں گے، تمہارے پاس آج کا دن ہے، اور تم یہ بالکل نہیں چاہو گے کہ اتنے سالوں بعد اپنے گھر جا رہے ہو اور خالی ہاتھ جاؤ، تو جا کر گفٹ خرید لو، تب تک میں کچھ کام نپٹا لوں۔ حیدر وجدان کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وجدان ابھی بھی حیرت میں کھڑا تھا، جو اس کی بات سنے بغیر چلا گیا تھا۔ مجبوراً وجدان کو بھی گفٹ لینے کے لیے باہر جانا پڑا۔ وجدان جانتا تھا اب حیدر اس کی بات نہیں مانے گا، اور اب وجدان کو بھی اپنے ماں باپ سے ملنا تھا، اس لیے خاموشی سے گفٹ لینے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ وجدان نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، میں ابھی دیکھتا ہوں، ڈرائیور نے کہا اور باہر نکل کر دیکھا۔ سر، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ وجدان نے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے اسے ایک مارکیٹ نظر آئی۔ تم گاڑی ٹھیک کراؤ، تب تک میں سامنے والی مارکیٹ میں جا رہا ہوں، وجدان نے کہا۔ لیکن سر، وہ مارکیٹ، ڈرائیور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا؟ وجدان نے ڈرائیور سے پوچھا۔ سر، وہ مارکیٹ چھوٹی سی ہے، آپ کے مطابق نہیں ہے، ڈرائیور نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہاں بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا، وہاں پر کوئی اور مخلوق موجود ہے جو وہ مارکیٹ میرے مطابق نہیں ہے، وجدان نے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری سر، ڈرائیور نے نظریں جھکا کر کہا۔ وجدان نے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائیں اور مارکیٹ کے اندر چلا گیا۔ وجدان مارکیٹ میں گیا تو اسے ایک شال پسند آئی جو اس نے اپنی ماں کے لیے پسند کی تھی۔ جو چیز اسے پسند آ رہی تھی وہ وجدان لے رہا تھا۔ وجدان کو ایک لڑکی سفید چادر میں نظر آئی۔ اس سفید والی چادر والی لڑکی کو دیکھ کر وجدان کو ریسٹورینٹ والی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ لڑکی جب وجدان کے طرف مڑی تو وہ رابی ہی تھی۔ رابی نے وجدان کو نہیں دیکھا تھا۔ رابی کو دیکھ کر وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ رابی اپنے بیگ میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی جب اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ رابی نے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا، سب اپنے دھیان میں چل رہے تھے۔ رابی نے اپنے بیگ میں سے موبائل نکالا اور کان سے لگایا جو کب سے بج رہا تھا۔ ہاں اظہر، بولو، رابی نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں مارکیٹ کے باہر تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں، اگر شاپنگ ہو گئی ہو تو آ جاؤ، اظہر نے کہا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا ہم اس مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں؟ رابی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وجدان بہت غور سے رابی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ میں گھر گیا تھا تو خالہ نے بتایا کہ تم دونوں پاس والی مارکیٹ میں آئی ہو، میں نے سوچا تم دونوں کو پک کر لوں، اظہر نے لمبی چوڑی دلیل دیتے ہوئے کہا، اور اس کی دلیل پر رابی کھل کر ہنس دی جس سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ بس ہم تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں، فیری آئس کریم لینے گئی ہے، وہ آتی ہے تو ہم لوگ آتے ہیں، رابی نے کہا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، اظہر نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اتنے میں فیری بھی آئس کریم کھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ آپی چلیں؟ فیری نے رابی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو مسکرا رہی تھی۔ ہاں چلو، اظہر لینے آیا ہے، رابی نے فیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اظہر بھائی آئے ہیں، فیری نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں، رابی نے کہا، اور دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ وجدان ابھی بھی اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے رابی کھڑی تھی۔ وجدان کا موبائل رنگ کیا تو وجدان ہوش میں آیا۔ سر، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ڈرائیور نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، وجدان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ گاؤں سے واپس آ کر تمہارے بارے میں معلوم کرتا ہوں، وجدان نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اظہر رابی کا خالہ زاد تھا اور رابی کو پسند کرتا تھا۔ رابی بھی اظہر کو پسند کرتی تھی۔ اظہر اکلوتا تھا اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اظہر کا باپ ڈاکٹر تھا۔ اظہر اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے پیسے لینے سے منع کر دیا اور خود جاب کرتا تھا۔ اظہر کی ماں تہمینہ بیگم جیسی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نرم دل خاتون تھیں، ہر حال میں خوش رہنے والی تھیں، اس لیے اللہ نے ان کو ہر طرح کی خوشی سے نوازا تھا، اور ان کا شوہر بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ گھر میں پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اظہر بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اس میں خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
اظہر اپنا بزنس لندن میں سیٹ کرنا چاہتا تھا اور اس نے اگلے سال تک لندن جانے کا سوچ بھی رکھا تھا۔ اگلی صبح حیدر اور وجدان فجر کی نماز پڑھ کر گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ وجدان نے جب حویلی میں قدم رکھا تو ماہین بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ وجدان بہت کم حویلی میں آتا تھا اور آخری بار وجدان 5 سال پہلے حویلی میں آیا تھا۔ داجی اپنے کمرے میں تھے، باقی سب ان دونوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سارا اور صوفیہ تو بہت خوش تھیں۔ صدف بیگم تو حیدر اور وجدان کے صدقے واری جا رہی تھی۔ حیدر کو گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلی نظر آئی تھی۔ حویلی کو سجایا گیا تھا، لیکن پھر حیدر نے سوچا ہو سکتا ہے وجدان کے آنے کی خوشی میں کیا ہو، کیونکہ حیدر بتا کر گیا تھا کہ وجدان کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ماما پلیز رونا بند کریں، آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا؟ وجدان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ وجدان کیسی باتیں کر رہے ہو بھلا، میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کافی وقت باتوں میں دیکھا ہے اسی لیے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ماہین بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کی نظر آنکھوں ہی آنکھوں میں اتارتے ہوئے کہا، جس نے کالی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جو حیدر نے اسے دی تھی۔ وجدان نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اب ہیرا بیگم کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ تائی جان؟ وجدان نے ہیرا بیگم کے سامنے جھکتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے، تم تو ہمیں بھول ہی گئے تھے، ہیرا بیگم نے وجدان کے سر پر پیار دینے کے ساتھ ساتھ شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وجدان ہیرا بیگم کی بات سن کر مسکرایا۔ اب آ گیا ہوں نا، آپ کے سارے شکوے دور کر دوں گا، وجدان نے کہا۔ ہیرا بیگم بھی وجدان کی بات پر مسکرا دی۔ رابی نے خوشی سے اپنے ماں کے گلے لگتے ہوئے کہا، امی! ارے پگلی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کیا ہوا ہے؟ تہمینہ بیگم نے رابی سے پوچھا۔ امی، جو کچھ دن پہلے میں شاہ کمپنی میں انٹرویو دے کر آئی تھی، وہاں سے کال آئی ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے، رابی نے خوشی سے بتایا۔ کیا سچ میں؟ وہ جو ٹی وی پر شاہ کمپنی کا بتاتے ہیں وہی نا؟ وہ تہمینہ بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ جی امی وہی، مجھے یقین نہیں آ رہا، رابی نے کہا۔ اب کر لے یقین، اور دیکھ تجھے کتنی اچھی جگہ جاب مل گئی ہے، فضول میں تو پریشان ہوتی تھی، تہمینہ بیگم نے رابی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ امی میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں، رابی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ داجی اس وقت گاؤں کے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ داجی گاؤں کے لوگوں کو اس وقت بلاتے تھے جب ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تھی۔ حیدر اور وجدان کمرے میں داخل ہوئے تو داجی سربراہ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کافی بڑا اور کشیدہ کمرہ تھا۔ دونوں سب سے مل کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے جب داجی کی آواز گونجی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، حیدر شاہ میرا سب سے بڑا پوتا ہے اور میں نے آج آپ لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حیدر کے نکاح کا فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ سب لوگوں کو میں اس خوشی میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، داجی نے خوشی سے کہا۔ سب لوگوں سے مبارکباد وصول کرنے لگے۔ وجدان تو شاکڈ ہوا تھا، لیکن حیدر کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا سارا خون چہرے سے باہر آ جائے گا، جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ حیدر وہاں سے اٹھا اور بنا کسی کی پرواہ کیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ وجدان بھی حیدر کے پیچھے ہی باہر چلا گیا۔ داجی کی آواز دینے سے پہلے ہی دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ حیدر باہر آیا تو ہیرا بیگم سامنے ہی کھڑی تھیں۔ ماں، کم از کم آپ تو مجھے بتا دیتی کہ داجی نے کیا سوچا ہوا ہے، حیدر اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہا۔ حیدر نے کبھی اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ بیٹا میں بتانا چاہتی تھی لیکن داجی نے منع کیا تھا، ہیرا بیگم نے بے بسی سے کہا۔ داجی کس کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ حیرت نے پوچھا۔ صوفیہ سے، اور کچھ دنوں بعد سارا کا وجدان سے، ہیرا بیگم نے کہا۔ وجدان جو حیدر کے پیچھے آ رہا تھا ہیرا بیگم کی بات سن کر رک گیا۔ ماں، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، حیدر کہہ کر وہاں رکا نہیں اور چلا گیا تھا۔ ہیرا بیگم کی نظر جب وجدان پر پڑی تو ہیرا بیگم نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وجدان ہیرا بیگم کے پاس آیا۔ تائی جان آپ فکر نہ کریں، میں حیدر کے پاس جا رہا ہوں، وجدان نے ہیرا بیگم کو کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہو، یہ کیا بدتمیزی تھی، یہ کیا سکھایا ہے تم نے کہ بڑوں کی عزت ایسے کرتے ہیں؟ مجھے حیدر سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ حیدر کو ہماری عزت کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ حیدر کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ داجی نے غصے سے ہیرا بیگم کو دیکھا۔ جیسے ساری غلطی ان کی ہو۔ تم دونوں اپنے بیٹے کو اچھی طرح سمجھا دو کہ 2 دن بعد جمعے کو ان کا نکاح ہے اور میں کسی باہر والی لڑکی کو اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اگر دونوں کے دماغ میں ایسی کوئی بات ہے تو اپنے دماغ سے نکال دیں، یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، داجی نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب لوگ خاموش کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ داجی کے سامنے کچھ کہے۔ صوفیہ اور سارا دونوں خوش ہو گئی تھیں۔ وجدان حیدر کو حویلی سے باہر لے گیا تھا۔ حیدر تم داجی سے بات کرو، وہ تمہاری بات ضرور مانیں گے۔
تم تو داجی کے لاڈلے پوتے ہو، وجدان نے حیرت کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے داجی سے بات کرنی چاہیے، حیدر کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے وجدان کی بات درست لگی، لیکن شاید حیدر نہیں جانتا تھا کہ اس معاملے میں داجی بہت ضدی ہیں۔ آپی، آپ نے صبح کتنے بجے آفس جانا ہے؟ فیری نے رابی سے پوچھا جو ناول پڑھ رہی تھی۔ 7 بجے، رابی نے ناول پر نظریں مرکوز کیے جواب دیا۔ میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ فیری نے پوچھا۔ نہیں، میں خود کروں گی، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، رابی نے فیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ کی واپسی کب ہوگی؟ فیری نے رابی سے پوچھا تو اس بار رابی نے ناول پڑھنا بند کیا اور فیری کی طرف دیکھا جو رابی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فیری، میں جلدی آ جایا کروں گی، تم ٹینشن نہ لو، امی اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، رابی نے فیری کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ رابی نے فیری کی آنکھوں میں ڈر محسوس کر لیا تھا۔ فیری رابی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آپی، ایک بات اور پوچھوں؟ فیری نے پھر سے پوچھا۔ بالکل رابی، فیری کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے رابی نے کہا۔ آپی، آپ اظہر بھائی کو پسند کرتی ہیں؟ فیری نے رابی سے معصوم سا سوال کیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ رابی نے اپنا ہاتھ روک کر فیری سے پوچھا۔ وہ اظہر بھائی نے بتایا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، فیری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارے اظہر بھائی سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی اور تم اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، رابی نے پیار سے فیری کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھائی کو پسند نہیں کرتی؟ فیری کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ فیری، رابی نے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری، میں تو سونے لگی ہوں، فیری نے کہا اور جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ رابی کو فیری کی اس ادا پر بہت پیار آیا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فیری سو گئی۔ رابی نے فیری کو ٹھیک سے لٹایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اسے بہت سارے کام کرنے تھے۔ داجی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، حیدر نے کہا۔ حیدر اس وقت داجی کے کمرے میں موجود تھا۔ کہو، داجی نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔ لیکن میں اپنی بات حویلی کے تمام افراد کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، حیدر نے کہا۔ جاؤ، جا کر سب کو بلا لاؤ، داجی نے اپنے پاس کھڑے ملازم سے کہا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے تمام افراد داجی کے کمرے میں موجود تھے۔ حیدر نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ داجی، میں آپ کے فیصلے کی دل سے قدر کرتا ہوں اور جو آپ نے میرے نکاح کا سوچا ہے وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے اور صوفیہ کو میں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانا ہے اور اس سے شادی کبھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، میں بہت جلد اینجل کو ڈھونڈ لوں گا اور شادی میں اپنی اینجل سے ہی کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے فورس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگ نہیں چاہیں گے جیسے وجی یہاں سے چلا گیا تھا میں بھی یہاں سے چلا جاؤں۔ حیدر نے تحمل سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے داجی کو کہا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں ابھی سے اینجل کے لیے نفرت جاگ گئی تھی، جو پتہ نہیں زندہ بھی تھی کہ نہیں۔ اللہ کرے تم زندہ ہی نہ ہو، اگر زندہ بھی ہو تو کبھی حیدر سے نہ ملو، صوفیہ نے دل میں اینجل کو کوستے ہوئے کہا، جو یہاں نہ ہو کر بھی اس کی زندگی کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ برخوردار، اگر وہ تمہیں کبھی بھی نہ ملی تو کیا پوری زندگی شادی نہیں کرو گے؟ داجی نے حیدر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ سب کے ساتھ وجدان کو بھی حیدر کے جواب کا انتظار تھا۔ اگر مجھے اینجل نہ ملی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو جس لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہے، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات اس نے داجی کو خاموش کروانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اسے اینجل مل جائے گی۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ اگر مجھے کسی اور لڑکی سے شادی کرنی ہے تو صوفیہ سے کیوں نہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسی میں بیوی چاہتا ہوں صوفیہ ویسی بالکل نہیں ہے، صوفیہ میری چھوٹی بہن جیسی ہے، حیدر نے کہا۔ تمہیں بھی کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، تم بھی بتا دو، داجی نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا، جو حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اس سے کروں گا، وجدان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو تم دونوں نے قسم کھائی ہے کہ میری بات نہیں مانو گے اور باہر کی لڑکیوں کو لاؤ گے، اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ان لڑکیوں کا کردار کیسا ہے۔ داجی آگے اور بھی کچھ کہتے جب وجدان سے پہلے حیدر بول پڑا۔ داجی، آپ اینجل کے کردار پر بھی شک کریں گے جو آپ کی اپنی نواسی ہے، اور آپ اسے باہر کی لڑکی کہہ رہے ہیں؟ حیدر نے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر وہ مل بھی جاتی ہے تو ہمیں کیا معلوم وہ اب تک کہاں رہ رہی تھی، کس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور ویسے بھی وہ اپنے باپ کا خون ہے، جیسا باپ ویسی ہی بیٹی ہوگی، داجی نے صفاقی سے کہا۔ بس داجی، میں مزید اپنی بہن کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، اور وہ لڑکی میری پھپھو کی بیٹی بھی ہے جو آپ کی سگی بیٹی تھی، وجدان نے غصے سے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ داجی اپنی نواسی کے بارے میں ایسا بول سکتے ہیں۔ میری بھی بات تم دونوں کان کھول کر سن لو، اگر باہر کی لڑکیاں اس حویلی میں آئیں تو تم دونوں کی بیویاں تو رہیں گی، لیکن اس حویلی کی بہو نہیں ہوں گی۔
ان کی حیثیت یہاں ایک نوکرانی کی سی ہوگی اور اس گھر کی بہو صوفیہ اور سارہ ہی بنیں گی، اور مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تم دونوں دوسری شادی ان باہر والی لڑکیوں سے کر لینا جو اس حویلی کے نوکروں میں شمار ہوں گی، اور گھر کی بہو صرف صوفیہ اور سارہ ہوں گی۔ اگر تم دونوں کو یہ بات منظور ہے تو مجھے باہر والی لڑکیوں سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، داجی نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ صدف اور ان کی دونوں بیٹیاں تو داجی کی بات سن کر خوش ہو گئی تھیں۔ صدف اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب شوق کھڑے تھے۔ حیدر کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ حیدر وہاں سے چلا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے سب وہاں سے نکل گئے۔ حیدر نے اپنے کمرے میں آ کر جو چیز اس کے ہاتھ لگی تھی سبھی توڑتا جا رہا تھا۔ ایک شیشے کا ٹکڑا حیدر کے ہاتھ میں بھی لگا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا تو حیدر بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیسے داجی اپنی نواسی میری اینجل کے کردار پر شک کر سکتے ہیں؟ داجی اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے میری اینجل ایک باکردار لڑکی ہے۔ میں نے اپنی اینجل کی حفاظت اپنے اللہ کے سپرد کی ہے، تو میری اینجل کا کردار کیسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ بے شک اللہ اپنے بندوں کی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، حیدر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ حیدر کو پورا یقین تھا کہ اس کی اینجل جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا، اور جب انسان اپنے اللہ کے حوالے اپنی کوئی قیمتی چیز کرتا ہے تو اللہ تو بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اگلے دن رابی آفس کے لیے نکل پڑی تھی۔ رابی آفس میں پہنچی تو آفس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے شاہ کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ رابی نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے مس لیلا کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکی رابی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ رابی نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور کاندھوں پر شال رکھی ہوئی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض اور میک اپ سے پاک چہرے میں رابی بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ مس، اگر آپ نے مجھے گھور لیا ہے تو مس لیلا کا بتا دے، رابی نے اس لڑکی کو کہا۔ اس لڑکی کو رابی شکل سے جتنی معصوم لگ رہی تھی، رابی اتنی معصوم بالکل نہیں تھی۔ اس لڑکی نے رابی کو مس لیلا کے روم کا بتایا تو رابی روم کی طرف چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، بھلا مس لیلا نے اس میں کیا دیکھا جو اس بہن جی کو سر کی سیکریٹری بنا دیا؟ لیلا کی شادی تھی اس لیے وہ یہ جاب چھوڑ رہی تھی۔ رابی جب انٹرویو دے گئی تھی تو لیلا کو رابی وجدان کی سیکریٹری کے روپ میں بالکل ٹھیک لگی تھی۔ لیلا کو رابی کی شکل ایک معصوم لڑکی سی لگی تھی، لیکن جب لیلا نے رابی کا انٹرویو لیا تو اسے رابی بالکل معصوم نہیں لگی۔ وجدان نے نئی سیکریٹری کی ذمہ داری لیلا کو دی تھی، اور اس بار وجدان نے لیلا کو کہا تھا کہ جو بھی نئی لڑکی آتی ہے اس کے سائن اس پیپر پر ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ جو بھی اس کی سیکریٹری بنے گی وہ 1 سال تک جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ جاب چھوڑنے کی صورت میں اسے 1 کروڑ کمپنی کو دینا ہوگا، اور یہ ایگریمنٹ وجدان نے اس لیے سائن کروایا تھا کہ ہر دوسرے مہینے کے بعد اس کی سیکریٹری جاب چھوڑ دیتی تھی۔ لیلا نے وجدان کو بتا دیا تھا کہ ایک لڑکی سیکریٹری کی جاب کے لیے مل گئی ہے اور وہ 1 سال تک جاب چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اور اس نے پیپر پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ وجدان بھی غصے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل یہاں سے چلا جائے گا اور حیدر کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن وجدان کو اتنا معلوم تھا کہ جو نکاح جمعے کو ہونا تھا اب وہ نہیں ہوگا۔ وجدان کو داجی کی سوچ پر بے حد افسوس تھا۔ آپی، آج پہلا آفس کا دن کیسا گزرا؟ فیری نے کھانا لگاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا گزرا ہے، ابھی سر موجود نہیں ہے، لیلا بتا رہی تھی، کل تک آ جائیں گے، رابی نے کہا۔ اسے لیلا نے بہت اچھی طرح سارا کام بتا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وجدان سر کسی قسم کی غلطی معاف نہیں کرتے، اس لیے سارا کام دھیان سے کرنا۔ لیلا کی باتوں سے اسے معلوم تو ہو گیا تھا کہ وجدان سر بہت خڑوس قسم کے انسان ہیں، لیکن رابی نے بھی سوچ لیا تھا کہ وجدان سر کو کسی قسم کا موقع نہیں دے گی کہ وہ رابی کو ڈانٹ سکے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ وجدان سر کو شکایت کا موقع نہ دے۔ یہ سب رابی نے سوچا تھا، لیکن جب اس نے وجدان کو دیکھنا تھا تو اس کا ریئیکشن کیا ہونا تھا یہ تو کل ہی معلوم ہونا تھا۔ حیدر، میں کل صبح جا رہا ہوں، تم بھی کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ ہو جاؤ، وجدان نے حیدر کو کہا جو سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ نہیں، تم جاؤ، میں یہی رہوں گا، مجھے یہاں کچھ کام ہے، حیدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، وجدان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے ابھی اپنی واپسی کا ماہین بیگم کو بھی بتانا تھا۔ وجدان نے سوچا تھا کہ وہ گاؤں میں کچھ دن رہے گا، لیکن داجی کی باتوں کی وجہ سے وجدان یہاں سے جا رہا تھا۔ وجدان کمرہ نوک کر کر اندر داخل ہوا تو ماہین بیگم اور وسیم شاہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے، وجدان نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کہو، کیا کہنا ہے؟ ماہین بیگم نے پیار سے
بیٹے کی طرف دیکھا۔ ماما میں کل صبح واپس جا رہا ہوں، وجدان نے نظریں جھکا کر کہا۔ بیٹا کچھ دن تو تم اور رک جاتے، اتنوں دنوں بعد تو آئے ہو، وسیم شاہ نے کہا۔ ڈیڈ میری کچھ اہم میٹنگز ہیں تو میرا جانا ضروری ہے، وجدان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ماہین بیگم کچھ نہیں بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، وسیم شاہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وجدان نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماما بہت جلد چکر لگاؤں گا، وجدان نے کہا تو ماہین بیگم بھی وجدان کے سر پر پیار کرنے لگیں۔ ان کو معلوم تھا کہ وجدان اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے۔ اگلے دن وجدان 3 بجے ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا اور تقریباً 8 بجے اپنے گھر پر موجود تھا۔ وجدان جلدی سے شاور لینے چلا گیا اور اب اپنے آفس کے لیے نکل پڑا۔ آج اس نے اس لڑکی کے بارے میں بھی معلوم کروانا تھا۔ حیدر آج شفیق صاحب سے ملنے آیا تھا، یا ایسا کہا جائے کہ انہیں اپنے طریقے سے سمجھانے آیا تھا۔ شفیق صاحب حیدر کے پاس والے گاؤں کے چودھری تھے۔ شفیق صاحب اور داجی کی دشمنی بہت پرانی تھی، کچھ زمینوں کا معاملہ تھا۔ یہ تو الگ معاملہ تھا، لیکن جس بات پر ان کی دشمنی ابھی تک چلی آ رہی تھی وہ وجہ حیدر شاہ کی بہن تھی۔ حیدر شاہ کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اس کا نام اسما تھا۔ وہ حیدر کی سگی بہن نہیں تھی۔ سلیمان شاہ کے دوست اور ان کی بیوی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اسما کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا تو سلیمان شاہ اسے اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آئے، لیکن داجی کو اس بات سے اعتراض تھا۔ ہیرا بیگم نے چھوٹی سی اسما کو دل سے قبول کیا تھا اور اسے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ اس وقت حیدر اپنی اینجل کے دکھ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت اسما نے اپنی شرارتوں سے حیدر کو اینجل کے دکھ سے نکالا تھا۔ حیدر کو اسما کچھ ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حیدر اور اسما حویلی سے دور کھیل رہے تھے جب شمس بھی وہاں آیا۔ اسے چھوٹی سی اسما بہت اچھی لگی۔ شمس اسما کو دیکھنے روز اس جگہ پر آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور پھر جب شمس تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے سوچ لیا کہ وہ اسما سے شادی کرے گا۔ شمس نے شفیق صاحب سے بات کی تو اس میں بھی شفیق نے اپنا بھلا سوچا اور داجی کے گھر رشتہ لے کر چلا گیا۔ داجی تو اسما کو اپنی پوتی ہی نہیں مانتے تھے، اس لیے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جب سلیمان شاہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ شفیق کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اور ابھی اسما 14 سال کی تھی۔ شمس نے جب انکار سنا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس وقت شمس بھی 19 سال کا تھا۔ شمس اسی جگہ پر گیا جہاں اسما کھیلتی تھی۔ اس نے اسما کا نشانہ باندھ کر گولی چلائی جو اس کے دل کے قریب لگی تھی۔ گولی کی آواز جب حیدر نے سنی تو جلدی سے اسما کے پاس آیا تو اسما زمین میں گری ہوئی تھی اور خون زمین پر پھیل رہا تھا۔ اسما حیدر اور سلیمان شاہ کے ساتھ آئی تھی جو کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ سلیمان صاحب جلدی سے اسما کے پاس گئے۔ حیدر نے ارد گرد دیکھا تو اسے شمس نظر آیا۔ حیدر اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا جب سلیمان شاہ نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ سلیمان شاہ اسما کو گاؤں میں قریب ہی ہاسپٹل تھا وہاں لے گئے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی۔ شمس نے غصے میں گولی تو چلا دی تھی، لیکن اب اسے ڈر تھا کہ اسے پولیس لے جائے گی۔ اس نے اپنے باپ کو سب بتا دیا تھا۔ شفیق صاحب نے شمس کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا اور سارے ثبوت بھی مٹا دیے۔ شفیق صاحب کو خبر مل گئی تھی کہ وہ لڑکی اب زندہ نہیں ہے۔ پولیس ان کے گھر میں بھی آئی تھی۔ حیدر نے اپنا بیان دیا تھا جو شمس کے خلاف تھا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی صورت میں پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر کو پھر سے ایک اور دکھ مل گیا تھا، اس کی بہن اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وجدان اس وقت گاؤں میں نہیں تھا، وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا اور کسی نے بھی اسے اسما کی موت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ گھر میں اگر اسما کے جانے کا دکھ کسی کو نہیں تھا تو وہ صدف اور ان کی 2 بیٹیوں کا تھا۔ داجی کو بھی افسوس تھا، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ حیدر نے سوچ لیا تھا کہ جس طرح شمس نے اس سے اس کا عزیز چھینا ہے، حیدر بھی ویسے ہی چھینے گا۔ شفیق صاحب، جس زمین پر آپ نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد آپ اسے میرے حوالے کر دیں گے، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک ویڈیو شفیق صاحب کے سامنے کی، جسے دیکھ کر شفیق صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ایک پل کے لیے ان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا شفیق صاحب، ابھی تو آپ بہت بول رہے تھے، حیدر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ تمہیں میں اپنی زمین دے دوں گا، شفیق صاحب ابھی اور کچھ کہتے جب حیدر نے ان کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، آپ کی زمین نہیں، وہ ہماری زمین ہے جس پر آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، حیدر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ شفیق صاحب بھی حیدر کو غصے میں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ثبوت تم پولیس کے حوالے نہیں کرو گے؟ شفیق صاحب نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کی فکر آپ مت کریں، میں اسے پولیس کے حوالے بالکل نہیں کروں گا، بلکہ پولیس والوں سے زیادہ بری سزا دوں گا، حیدر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وجدان آفس میں داخل ہوا تو لیلا اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی اور اسے میٹنگز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مس لیلا، نئی سیکریٹری کہاں ہے؟
اسے بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وجدان نے لیلا سے پوچھا۔ سر وہ ابھی نہیں آئی، لیلا نے نظر جھکا کر کہا۔ واٹ؟ آج ان کا دوسرا دن ہے اور وہ لیٹ ہیں، وجدان نے غصے سے کہا۔ سر ہو سکتا ہے ٹریفک میں پھنس گئی ہو، کل تو پورے ٹائم پر آ گئی تھی، لیلا نے جلدی سے کہا۔ ان کو بتا دیں اگر یہاں کام کرنا ہے تو ٹائم کا خیال رکھنا ہوگا، اور جب وہ آئے تو ان کو میرے روم میں بھیجیے گا، وجدان نے کہا اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو رابی کے بارے میں معلوم کرنے کا کہا تھا۔ وجدان کو اس سے یہ تو کنفرم تھا کہ جس مارکیٹ میں وہ رکا تھا اس لڑکی کا گھر اس مارکیٹ کے آس پاس ہی ہوگا، اور پھر وجدان نے اظہر کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا اور گھر کو دیکھ لیا تھا، اور اب ساری معلومات اس کا آدمی اسے بتا رہا تھا۔ سر وہ 2 بہنیں ہیں، باپ زیادہ تر بیمار رہتا ہے، خود پڑھائی کے ساتھ جاب کی تلاش کر رہی ہے، اس کا نام رابیل فروخ ہے، اس آدمی نے وجدان کو بتایا جو اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے، اب تم جا سکتے ہو، وجدان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی باہر آیا تو اسے رابیل سامنے ہی نظر آ گئی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے، اور یہ تو باس کے آفس میں ہی کام کرتی ہے، تو پھر باس نے مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنے کو کیوں کہا تھا؟ پتہ نہیں، بڑے لوگ ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی، اس آدمی نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بغیر اجازت۔ ڈیڈ آپ کب جائیں گے؟ فیری کے گھر شمس نے شفیق صاحب سے پوچھا جو پہلے ہی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہے، اور جس لڑکی کی پہلے تم جان لے چکے ہو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ اسے بھی تو تم پسند کرتے تھے، شفیق صاحب نے غصے سے پوچھا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ یہاں اسما کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ شمس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اور ویسے بھی وہ میری محبت نہیں تھی، میری نادانی تھی، شمس نے کہا۔ یعنی اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ کسی معصوم کی جان لے چکا ہے؟ حیدر نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی ہے جس میں تم اپنے ایک دوست کے سامنے یہ قبول کیا ہے کہ تم نے اسما کی جان لی تھی، شفیق صاحب نے کہا۔ لیکن حیدر نے ویڈیو کیسے بنائی؟ شمس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نہیں جانتے کہ حیدر شاہ کیا چیز ہے؟ شفیق صاحب نے کہا۔ ڈیڈ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے بتائیں کب جانا ہے فیری کے گھر؟ شمس نے دوبارہ پوچھا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو تمہیں اس کی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم جیل بھی جا سکتے ہو؟ شفیق صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیڈ اس لڑکی نے میرا چین چھین لیا ہے، مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، شمس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن مجھے لگتا ہے تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو، مجھے تمہاری شادی نہیں علاج کروانا چاہیے، شفیق صاحب نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ شمس ابھی بھی فیری کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ رابیل، نائس نیم، وجدان نے مسکراتے ہوئے رابی کا نام دہرایا۔ جب دروازہ نوک ہوا تو وجدان ہوش میں آیا۔ وجدان نے اندر آنے کی اجازت دی۔ رابی باہر کھڑی تھی۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی، اس کی بس چھوٹ گئی تھی جس وجہ سے وہ آج لیٹ ہو گئی تھی۔ لیلا نے اسے آتے ہی بتا دیا تھا کہ سر تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور غصے میں بھی تھے۔ اب رابی کو اندر جانے پر ڈر بھی لگ رہا تھا، اور غلطی بھی تو رابی کی ہی تھی۔ رابی اللہ کا نام لے کر روم میں داخل ہوئی تو وجدان سر نیچے کیا ہوا تھا، لیکن رابی وجدان کو پہچان گئی تھی اور آنکھیں پھاڑے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ کاش میں نے انٹرویو کی صبح فیری کے کہنے پر وجدان شاہ کو دیکھ لیا ہوتا تو آج میں اس لوفر کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ انٹرویو کی صبح ٹی وی پر وجدان شاہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور ساتھ وجدان کی تصویر بھی تھی۔ فیری نے کہا تھا، آپ ہی دیکھیے جہاں آپ انٹرویو دینے جا رہی ہیں اس کمپنی کے باس کی تصویر ٹی وی پر دکھا رہے ہیں۔ تو رابی نے کہا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے یہ جاب نہیں ملے گی، تو مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اللہ جی میں کیا کروں؟ ایسا کرتی ہوں واپس چلی جاتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رابی نے دل میں کہا اور واپس جانے ہی لگی تھی جب وجدان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا۔ مس کیا نام ہے آپ کا؟ وجدان نے پوچھا۔ لیلا نے اسے نام بتایا تھا لیکن وجدان نے ٹھیک سے سنا نہیں تھا۔ جب کافی دیر کوئی جواب نہیں آیا تو وجدان نے سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ مس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وجدان نے تھوڑا غصے سے کہا، لیکن رابی نے ابھی بھی اپنا منہ دروازے کی طرف کیا ہوا تھا۔ وجدان غصے سے اٹھا اور رابی کے پیچھے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہو گیا۔ مس اگر آپ کا مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو ہم بات کر لیں؟ وجدان کی آواز اسے جب دوبارہ آئی تو رابی نے مڑنے میں ہی عافیت جانی اور آہستہ آہستہ وجدان کی طرف مڑنے لگی۔ وجدان نے جب رابیل کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم؟ وجدان نے بس اتنا ہی کہا تھا اور جب تک رابی کو دیکھنے لگا اور اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لینے لگا۔ میک اپ سے پاک چہرہ، ناک میں چھوٹی سی بالی، خوبصورت سی آنکھیں، سر پر کالا دوپٹہ اور کاندھوں پر بلو شال۔ آج بھی رابی اسی حلیوں میں تھی، بس کپڑوں کے رنگ مختلف تھے۔
رابی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ رابی جانتی تھی کہ وجدان اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے تو وجدان کو لوفر کہتی تھی۔ رابی جب باہر جانے لگی تو وجدان ہوش میں آیا۔ مس رابیل فاروق، شاید آپ جانتی نہیں کہ میں آپ کا باس ہوں۔ آپ سے کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وجدان نے سنجیدگی سے کہا، آئی ایم سوری سر، لیکن میں یہ نوکری ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہی ہوں۔ رابیل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، یہ تو آپ کو ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ وجدان کو اب دلی خوشی ہو رہی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا خود کو شاباشی دے جو اس نے نئی سیکریٹری سے ایگریمنٹ سائن کروایا تھا۔ رابیل کو وہ ایگریمنٹ یاد آیا تو 2 لفظ اس ایگریمنٹ پر بھیج کر اپنا پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وجدان نے اسے روکا نہیں تھا۔ رابی نے باہر آ کر سوچ لیا تھا کہ وہ وجدان کو اتنا تنگ کر دے گی کہ وہ اسے یہاں سے نکال دے گا۔ That's all for today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Allah Hafiz.